21वें पारे का खुलासा पेश करूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। 21वां पारा शुरू होता है नमाज के हुक्म से। फरमाया कि ए नबी, जो अल्लाह ने वही आप पर की है वो पढ़ें, उसकी तिलावत करें और नमाज कायम करें। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। हुक्म दिया गया कि अहले किताब से जब भी बहस करो तो शाइस्ता अंदाज से, उम्दा अंदाज से, और उनसे कहो कि हम उस किताब पर भी ईमान लाए जो हम पर नाजिल की गई है और उस पर भी जो तुम पर नाजिल की गई है, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसी अल्लाह के फर्माबरदार हैं। कुरान ने इस हकीकत को भी बयान किया कि ये किताब अल्लाह की किताब है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गढ़ी हुई नहीं है, इसलिए कि आपने तो इससे पहले कभी कोई किताब तिलावत नहीं की। वला तखुतुहु बियमीनिक, और आपके दाएं हाथ ने भी नहीं लिखी। इदल लरताबल मुब्तिलून, अगर आप पहले से कोई बहुत बड़े राइटर होते, बहुत बड़े स्कॉलर होते, तो फिर लोग शक करते कि शायद ये कलाम भी इन्होंने खुद ही बना लिया है। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बी, ये कहते हैं कि कोई मोजज़ा नाजिल क्यों नहीं होता, इनको बता दीजिए। अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम, कि ये जो कुरान नाजिल हो रहा है, इन पर तिलावत किया जाता है, ये कुरान खुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा है और ये मोजज़ा इनकी हिदायत के लिए काफी है अगर ये हिदायत हासिल करना चाहें। हिजरत की फजीलत बयान की, जिन सहाबा ने हिजरत की, ईमान लाए, उनकी फजीलत बयान की, और फरमाया कि ये लोग वो लोग हैं जो अपने रब पे तवक्कुल करते हैं। और जहां तक रिस्क का मसला है, वकाय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिस्क़हा, फरमाया कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोजी अपने साथ लेके नहीं चलते, लेकिन फिर भी अल्लाह उनको रिस्क अता फरमाता है। वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, फरमाए दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है, असल जिंदगी आखिरत की है। और जब ये लोग किश्ती में सवार होते हैं और कोई तूफान इनको घेर लेता है, दाअुल्लाह मुखलिसीन, तो झूठे खुदाओं को छोड़कर एक खुदा को पुकारते हैं। अल्लाह ने इस सूरत के आखिर में खुशखबरी दी है, वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, फरमाए जो लोग हमारे रास्ते में मेहनत और कोशिश करते हैं, हम उनके लिए हिदायत के रास्ते खोल देते हैं। इसके बाद सूरह रूम है। सूरह रूम में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के दलाइल बहुत ज्यादा बयान किए। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा, फरमाया अपने दिल में ये लोग गौर क्यों नहीं करते कि जो कुछ आसमान और जमीन जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, ये तो किसी मकसद से पैदा किए हैं, ये बातिल पैदा नहीं किए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग अल्लाह से मुलाकात का इनकार करते हैं। और फरमाया कि क्या ये जमीन में चलते फिरते नहीं है, देखें इनसे पहले लोगों का अंजाम क्या हुआ, वो इनसे ताकत में भी ज्यादा थे और उन्होंने जमीन को इनसे ज्यादा आबाद किया, और पैगंबर उनके पास भी आए, लेकिन अल्लाह ने उन पे जुल्म नहीं किया। पैगंबरों का इनकार करके उन्होंने खुद अपनी जानों पे जुल्म किया। अल्लाह ने अपनी निशानियां बयान की। मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि उसने तुम्हें मिट्टी से बनाया और तुम इंसान बन के जमीन में चलते फिरते हो। उसी की निशानी है उसने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, अज़वाज पैदा की, ताकि तुम्हें उनसे सुकून मिले, और तुम्हारे दरमियान ज़ौजैन के दरमियान बेपनाह मोहब्बत और रहमत रख दी। बेशक इसमें गौर फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। और उसी की निशानियां हैं आसमान और जमीन का बनाना, तुम्हारे रंगों का, तुम्हारी जबानों का इख्तलाफ होना, और उसी की निशानियों में से है तुम्हारा दिन और रात में नींद करना और दिन में अल्लाह की रोजी को तलाश करना। और उसी की निशानियों में से है कि वो तुम्हें बिजली की कड़क दिखाता है जिसमें खौफ भी है और बारिश की उम्मीद भी होती है, और आसमान से पानी बरसा के जमीन को जिंदा कर देता है। और उसी के हुक्म से जमीन और आसमान कायम है, जब वो चाहेगा तुम्हें पुकारेगा और तुम सब कब्रों से उठ के उसके सामने हाजिर हो जाओगे। फिर अल्लाह ने तौहीद को बयान करने के लिए एक दिलचस्प मिसाल दी है कि मुशरिकीन ये कहते थे कि अल्लाह ने बहुत से लोगों को, बुजुर्गों को, पैगंबरों को, फरिश्तों को और इख्तियारात दिए हुए हैं जिनकी ये मूर्तियां हमने बना के रखी हुई हैं। किसी को औलाद का इख्तियार है, किसी को बारिश का इख्तियार है। तो अल्लाह ने एक मिसाल दी है
ہل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کہ تمہارے جو غلام ہیں کیا تم ان غلاموں کو اختیارات میں، پراپرٹی میں، جائیدادوں میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ ہرگز نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غلام جو تمہارے جیسے انسان ہیں ان کے ساتھ تم شرکت نہیں کرتے، تو خدا اپنی مخلوق کے ساتھ اپنی ملکیت میں کیوں شرکت برداشت کرے گا؟ وہ کیوں اپنی مخلوق کو اختیارات دے گا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فرمایا اپنے چہرے کو اس سیدھے دین کی طرف پھیر کر رکھیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہ اسلام انسان کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے انسان سے شکایت کی ہے کہ جب انسانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے دعوا ربہم منیبین الیہ، تو یہ اپنے رب کو پوری طرف متوجہ ہو کے، اس رب کی طرف متوجہ ہو کے اس کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ ان کو رحمت دیتا ہے اور مشکلات دور کر دیتا ہے تو وہ اپنے معبودوں کے کھاتے میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے یہ مصیبت کو دور کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ رزق کی تنگی اور رزق کی فراوانی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لہذا رزق کی تنگی میں صبر سے کام لینا چاہیے اور فراوانی میں شکر سے کام لینا چاہیے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رزق کے خزانے چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لہذا اللہ نے جہاں رزق خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرو، اور وہ کون ہے؟ سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، مسکین لوگ ہیں، مسافر ہیں، فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، فرمایا جو تم لوگوں کو قرضہ دیتے ہو تاکہ وہ سود بن کے واپس آئے تو وہ حقیقت میں بڑھتا نہیں ہے، اور تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی راہ میں اور خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ ہیں اصل میں اپنے مال کو بڑھانے والے۔ پھر اللہ نے اپنے تصرفات کا تذکرہ کیا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیتا ہے، جب چاہتا ہے مار دیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، کوئی شریک ایسا نہیں ہے اللہ کے ساتھ جو ان کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ نے اس آیت میں یہ بھی بتایا اس صورت میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمائے لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل رہا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، فرمایا ہم آسمان سے پانی برسا کر جو طرح طرح کے نباتات پیدا کرتے ہیں، تو جو خدا، جو رب زمین کو حیات دیتا ہے وہی قیامت کے دن ان مردوں میں دوبارہ جان ڈالے گا۔ اللہ نے اپنے تصرفات بیان کیے کہ تم جب پیدا ہوتے ہو کمزور ہوتے ہو، ثم جعل من بعد قوت ضعفا، من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ جوانی دے کر تمہیں دوبارہ طاقتور بنا دیتا ہے، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت کے بعد دوبارہ تمہیں بڑھاپا دے کر دوبارہ کمزور کر دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء، یہ سارے اللہ کے تصرفات ہیں، وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اس صورت میں کے بعد سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی نصیحتوں کا بڑے اہتمام سے ذکر کیا۔ فرمایا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اور اگر والدین خلاف شریعت بات کا حکم دیتے ہیں تو اس میں والدین کو فالو مت کرو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرو۔ اور لقمان علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ نیکی یا برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور چھپ کے ہو، کسی چٹان کی میں گھس کے بھی ہو، تو قیامت کے دن اللہ اس کو بھی لے آئے گا، حاضر کر دے گا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو روکو، اور پھر لوگوں کی طرف سے جو مخالفت ہو اس پہ صبر کرو، بے شک یہ چیز عزم امور میں سے ہے۔ اور جب اللہ کوئی مقام اور مرتبہ دے دے تو لوگوں سے اپنے رخسار کو مت پھیرو تکبر کی وجہ سے، اور زمین میں اترا کر مت چلو، اللہ تعالیٰ شیخیاں بھگارنے والوں اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنی قدرت کو بھی بیان کیا، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، فرمائے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اور ایک انسان کو زندہ کرنا میری نظر میں برابر ہے۔
تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک انسان کو زندہ کروں یا سارے آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو زندہ کروں۔ پھر اللہ نے اس صورت کے آخر میں بتایا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لہذا اے لوگو اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنی اولاد کو اور نہ اولاد اپنی باپ کو فائدہ پہنچا سکے گی، اور اللہ کا وعدہ قیامت کا سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے باز شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور اپنے رب کو جہنم کے خوف اور جنت کی امید میں پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو خبر نہیں کہ ہم نے اپنے ایسے نیک لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان میں بہت سے لوگوں کو امام بنایا جو لوگوں کو سیدھے راستے کا حکم دیا کرتے تھے اور جو مشکلات آتی ان پر صبر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ نے حکم دیا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، لہذا ان بیٹوں کی نسبت حقیقی باپ کی طرف کیا کرو، جس باپ نے ان کو لے کے پالا ہے، جس مرد نے، ان کی طرف ولدیت میں نسبت مت کیا کرو۔ غزوہ خندق کا بھی اس صورت میں ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے لشکروں نے تم پر حملہ کیا اور کیسے خوف میں تمہیں ڈالا، لیکن اللہ نے اس میں کیسی تمہاری مدد کی، اور منافقین کیسے جنگ میں پیچھے رہنے لگے اور کیسے موت کے خوف سے وہ گھبراتے تھے۔ تو اللہ نے اس جنگ میں، اس لڑائی میں مومن اور منافق کو کھرے اور کھوٹے کی طرح جدا کر دیا، اور جب لشکر سارے جمع ہو گئے تھے تو منافقین تم کو آ کے ڈراتے تھے کہ سب تمہارے خلاف جمع ہیں، لیکن جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے مہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، بھئی یہ تو وہ آزمائش ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو ان کا ایمان کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا۔ پھر اللہ نے ان صحابہ کا بھی تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ سے قسمیں اٹھائی تھی کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم بہادری سے لڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو، اپنی نظروں کو پورا کیا، کچھ لوگ منتظر ہیں اور کچھ اپنی نظروں کو پورا کر چکے ہیں۔ یہودیوں نے اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کی مخالفت کی تھی۔ بنو قریظہ نے کہا تھا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے ان قبائل کا، لیکن انہوں نے معاہدے کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بھی غلبہ عطا کیا۔ بہت سے یہودیوں کو قتل کیا گیا، اس شکنی کی وجہ سے بہت سو کو قیدی بنایا گیا، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ اپنی زوجات کو حکم دیں کہ میرے ساتھ اسی غربت میں گزارا کرنا ہے تو کرو، اور اگر تم دولت اور دنیا چاہتی ہو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں سب کو فارغ کروں گا طلاق دے کے، جہاں چاہو نکاح کرو تم۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارے لیے اللہ نے آخرت میں جو نیک اعمال کرنے والی ہیں اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم میں کوئی برائی کا ارتکاب کرے گی تو اس کو عذاب بھی دگنا دیا جائے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گی ان کو اجر بھی دگنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس میں اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور جو حق بات زبان سے ادا ہوئی قرآن کے مطابق ہوئی، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔